मुक़द्दस सलावत हज़रत मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए भी बाआवाज़ मुक़द्दस सलावत। जितने मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं हाज़रीन में या जिसने दुआ से दुआ कह रखा सब की जल्द से एहतियाती के लिए भी बाआवाज़ मुक़द्दस सलावत। ताज़ीरे ज़ोहर इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी बाआवाज़ मुक़द्दस सलावत। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए भी बाआवाज़ मुक़द्दस सलावत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कत्ल मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी हरारत को रोशन करेगा, एक ऐसे शोले को रोशन करेगा कि जो कभी भी खामोश नहीं होगा। वो हरारत, वो जोश, वो जज्बा, वो शिद्दत आज भी हम अपनी सफ़ों में महसूस करते हैं। करबला के मैदान के अंदर यजीद ने चाहा था कि हुसैन को बियाबान में घेर के भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाए, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं होगा, हुसैन बियाबान में कत्ल हो जाएगा, किसी को खबर नहीं होगी। लेकिन हुसैन ने कमाल इस्तिकामत के साथ, कमाल अकीदत के साथ, इतना खलूस से इमाम हुसैन ने करबला के अंदर कुर्बानी पेश की है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं किसी के किए को रखता नहीं हूँ, और इखलास की कीमत जो है वो अल्लाह ताला बेहतरीन देना जानता है। इमाम हुसैन ने करबला में अल्लाह के सामने खलूस से अपनी बेहतरीन से बेहतरीन कुर्बानी को पेश किया। अल्लाह ताला ने एक एक कुर्बानी हुसैन से कबूल कर करके अल्लाह ताला ने कहा तूने मेरे जिक्र को बचाया है, क़यामत तक मैं तुझे भी बचाऊंगा, तेरे जिक्र को भी बचाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसको मिटाना चाह रहे थे, ये आज इसी आशूरा चंद दिन पहले 16 मिलियन लोग करबला के अंदर मौजूद थे, जो सिर्फ याद इमाम हुसैन में वहां पे मौजूद। आज दुनिया देख रही है कि हुसैन कौन है, आज दुनिया मजबूर है कि हुसैन कौन है, उसने क्या किया था। ये मोमिनीन, ये अज़ादार, ये मातमी, ये जुलूस, ये मजालिस की सब क्यों और किस लिए है। तो गिरामी हम तो ये जानते हैं, मानते हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमारी अगर बका का कोई ज़ामिन है तो ये फर्शे अदा है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद है। ये वो सफ़े अदा जिसने इमाम हुसैन को जिंदा रखा, जिसके मकसद को सबसे पहले अगर किसी ने पहचाना है, और पहली कोई अगर कोई बानी मजलिस अदा है तो कोई आम शख्सियत नहीं, वो शरीकत हुसैन हज़रत ज़ैनब कुबरा आलिया। जानती हैं करबला में इतना नुकसान हो गया, जानती हैं मेरी रिटायर लुट गई है, जानती हैं मेरा इतना नुकसान हो गया है, लेकिन जब कैद से रिहाई मिली है शाम में, तो जहां पे अपने तबर्रुकात वापस मिले तो उन्होंने कहा मुझे चाहे तबर्रुकात वापस ना करो, लेकिन मुझे ये जरूर मुझे मौका दो कि मैं अपने भाई हुसैन की अदाकारी करूं। पहली मजलिस आज़ाद जनाब सैयद सलामुल्लाह ने शाम के अंदर दरबार यजीद के बिल्कुल जवाब में, महल यजीद के बगल में इमाम हुसैन की मजलिस अदा खुद पड़ी है, और बीवियों ने उस पर क्रिया किया। ये वो रविश, वो तरीका, वो अमल है जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने, जिसने 35 से 40 साल खून के आंसू करबला के बाद रोए हैं, उसने सिलसिले को जारी रखा और बाकायदा अपने दामाद जो है वो वक्त किए हैं। और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम
والسلام کو وصیت کی ہے کہ میری یہ جو جائیداد ہے، یہ جن میرے باغات ہیں، ان کی باقاعدہ جو آمدنی ہے وہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے وقف ہے، اور یہ مجلس کسی عام جگہ پہ بھی نہیں کرنی ہے، اس جگہ پہ کرنی ہے جہاں پہ مسلمانوں کا اجتماع ہوگا، اور مینا اور عرفات کے اندر مجلس ادا برپا کرنی ہے جہاں پہ اس وقت کے وہ تمام شرفاء و مسلمان و مستطیع شخصیات ہیں وہ وہاں پہ پہنچیں گی، حج بیت اللہ انجام دیں گی، وہاں پہ مجلس ادا برپا کرنی ہے۔ تو یہ سنت عائمہ ہے، سنت معصومین ہے۔ خود مولا سجاد نے، مولا امام باقر نے، مولا امام جعفر صادق نے، امام رضا علیہ السلام نے خود یہ ساری مجالس برپا کیے ہیں اور خون کے آنسو روئے۔ یہ مقصد کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر قربانی دے کے اسلام کو زندہ کیا، ایمان کو زندہ کیا، 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچایا، چاہے اس کے پیچھے امام حسین کا بہت زیادہ خرچ ہوا۔ ہر شب جمعہ تمام انبیاء شکریہ ادا کرنے کے لیے کربلا جاتے ہیں۔ اے مولا وہاں کا حسین، تیری مہربانی، تیرا شکریہ، تو نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو نے اپنی جان قربان کر دی، تو نے ہماری محنت کو بچا دیا۔ کسی ایک نبی کی نہیں، ایک شخص کی نہیں، 1,24,000 انبیاء کی محنت۔ ایک بہت بڑا فاصلہ ہے آدم سے خاتم تک۔ اس تمام عرصے کے اندر جتنی محنتیں ہیں، اگر کسی نے بچائی ہیں تو حسین ابن علی۔ اور اسی شب جمعہ ہم لوگ بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ عشر محرم جو گزر گیا، محرم ختم۔ کچھ اداکار ہم میں سے ایسے ہیں جو 10 دن کے لیے شیعہ بنتے ہیں سال، کچھ ہم میں سے ایسے اداکار امام حسین ہیں، اتنے زیادہ عاشق امام حسین ہیں جو صرف 2 دنوں کے لیے شیعہ بنتے ہیں، کچھ ایسے بھی اداکار ہیں محبین امام حسین ہیں، سید الشہداء ہیں جو صرف عصر عاشور سے لے کے غروب تک بس شام غریبہ سن لی، کچھ صرف ٹی وی کے آگے شام غریبہ سن کے اداکاری کر لیتے ہیں، اتنے ہی اداکار۔ 10 محرم ختم، ذہن میں سب سے پہلا سوال لگے، محرم الحمدللہ خیر سے ختم ہو گیا۔ یہ تو پوچھو سیداتیوں سے کہ محرم ختم ہوا ہے کہ شروع ہوا؟ وہ اہل بیت کی وہ مقدمات عصمت طہارت، مجھ سے سوال کرو کہ مصیبت ختم ہوئی ہے کہ شروع ہوئی؟ مرد قتل کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہم روتے اسی لیے ہیں کہ وہ مقدرات عصمت و طہارت جن کو پاچادر کسی نے نہیں دیکھا تھا، ان کو بدنل سب رہنا کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، ان کے اوپر صدقہ پھینکا گیا، ان کو صدقے کھجوریں پیش کی گئی۔ ہاں کہ کوفہ تھا اور شام کے اندر صدقہ نہیں تھا بلکہ کوئلے پھینکے گئے، بھڑکتی آگ پھینکی گئی۔ اللہ نے اس گھرانے کو عظمت عطا کی تھی، اور یہ گھرانہ جو ہے در بدر ہر طرف یہی آواز ہے، باغی آ گئے، باغی آ گئے۔ مسلمانوں نے جی بھر کے بدلے لیے۔ کربلا کے اندر جو مشکل امام حسین نے دیکھی، لیکن ہمارے لیے امام حسین نے کربلا، کیونکہ ہمارے لیے نفس کا ہے، ہم لوگوں نے کربلا سے سیکھنا ہے۔ یہ ماہ محرم ہمارے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بہت بڑی ایک یونیورسٹی کا نام ہے، جس کے اندر ہم وہ تمام قبریں، اسلامی قبریں، تمام اخلاقیات، تمام تر وہ روشیں جو اسلامی روشیں جن کو ہم فراموش کر چکے ہوتے ہیں، جن کو بھلا چکے ہوتے ہیں، جس سے بس کچھ سارا سال ڈال چکے ہوتے ہیں، ان سب کو
ریلیو کیا جاتا ہے، تروتازہ کیا جاتا ہے۔ کربلا کی یاد کے اندر ہمیں انسانیت کا درس دوبارہ سے مجالس اعضاء میں سکھایا جاتا ہے۔ وہ اہل بیت کی معرفت ہمیں دوبارہ سے ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے، ان کی محبت اور ان کے ساتھ جو انہوں نے سیرت اپنائی، جو کردار اپنایا، ہمارے سامنے بیان کر کے اس محبت کو دوبارہ سے تازہ کیا جاتا ہے، تاکہ ہم محمد والے محمد سے دوبارہ سے منسلک ہو کے صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ کربلا انسانیت اور کو زندگی دینے والی اور اس کی بقا کی کہانی ہے۔ کربلا نے انسان کو انسان بنایا، کربلا نے وفا کا درس دیا ہے، کربلا نے قربانی کا درس دیا ہے، کربلا نے خلوص کا درس دیا ہے، کربلا نے توکل اللہ کا درس دیا ہے، کربلا نے مقصد پہ قربان ہو جانے کا درس دیا ہے، کربلا نے ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیا ہے، کربلا نے مظلوم کا حامی بننے کا درس دیا ہے، کربلا نے بھائی پہ بھائی قربان کر دینے کا درس دیا ہے، کربلا نے مساوات کا درس دیا ہے، کربلا نے تمام تر قدریں جو ہیں وہ ختم کرتی ہیں، کون کالا ہے، کون سفید ہے، کون سرخ ہے، کون کیسا ہے۔ کربلا نے بڑے چھوٹے کا لحاظ ختم کر کے تقویٰ اور مقصد کو بلند کیا ہے کہ دیکھو جب مقصد بلند ہو جائے تو اس کے سامنے جو بھی آتا ہے پھر ڈٹ جاؤ۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بہت سے درس دی ہیں، لیکن ہم نے معذرت کے ساتھ صرف اور صرف کربلا سے کریا لیا ہے، کربلا سے ہم نے درس لینا چھوڑ دیا۔ کون سی بات ہے کہ امام حسین کو پتہ بھی لگ گیا کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کرنا شروع کر دی ہے، کوفہ والے جو ہے وہ بیت سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، کوفہ والے اب باہر نہیں آ رہے، اور آپ کا حامی ناصر بہت کم ہے، لیکن وہ توکل اللہ تھا۔ وہ امام نے جو اپنے اوپر جو واجب سمجھا تھا کہ ہاں اب خروج واجب ہے، اس شخص کے لیے جو فاسق و فاجر ہے، جو صرف گناہ نہیں کرتا بلکہ گناہ کر کے فخر کرتا ہے اور اس کی اشاعت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تمام تر قدریں مٹا دی جائیں۔ امام حسین علیہ السلام یاد رکھیے گا کہ اگر یزید بیت کا مطالبہ نہ بھی کرتا تو امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف جنگ کرتے، کہ امام پہ واجب ہے خروج کرنا، وہ چیزیں جو مسند پیغمبر کے اوپر بیٹھ کے اسلام کے تشخص کو بگاڑ رہی ہو، امام پہ خاموش نہیں بیٹھتا۔ اور کتنے ایسے وفادار جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے چلے تھے، ہمیں ایک اور نیا سبق ملا، کتنے لشکر امام کے ساتھ چلا مدینہ سے، امام 72 ساتھیوں کو لے کر مدینہ سے نہیں چلے، مدینہ سے مکہ تک کئی لوگ امام کو چھوڑ کے چلے، اور پھر جب 4 مہینے تک قیام رہا مکہ میں، امام حسین نے مسلسل لوگوں کو اٹھایا ہے، جگایا ہے، نیند سے خواب خرگوش کے جو مزے لے رہے تھے ان کو ہلا ہلا کے ان کو اٹھایا ہے اور ساتھ چلنے کو کہا ہے۔ تو کتنے ایسے تھے جو ساتھ ملے، لیکن کتنے ایسے تھے جنہوں نے مکہ سے امام حسین کو چھوڑنا شروع کیا، اور پھر پورے رستہ امام حسین کو لوگ چھوڑتے چلے۔ اور کربلا کے اندر ہمیں خلوص ملتا ہے، وہ خلوص ہمیں شب عاشور دیکھنے کو ملا جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے چراغ کو بجھایا تھا، کہا اے میرے اصحاب باوفا، میں تمہاری شفاعت کا ضامن ہوں۔ اصحاب نے کہا آپ کی ماں کو کیا جواب دیں گے؟ تمہاری اپنی ماں سے بھی میں شفاعت کرواؤں گا، سفارش کروں گا، جاؤ جنت کا ضامن میں۔ چراغ بجھا دیا گیا تھا، لیکن کربلا میں ایسا خلوص تھا
کربلا میں کسی نے جنت کی خواہش نہیں کی، کربلا میں کوئی جنت نہیں جانا چاہتا تھا، کربلا میں سارے اس بات پہ راضی تھے کہ مولا حسین آپ موجود ہیں، جہاں آپ ہیں ہم وہی ہیں، وہی جنت۔ کربلا میں جب چراغ بجھایا اور جب دوبارہ سے روشن کیا گیا تو ایک ایسی کیفیت تھی کہ تاریخ لکھنے والے حیران ہیں کہ وہ 120 سال بوڑھا بھی اپنی کمر کو سیدھا کر کے باندھ کے کھڑا ہے اور اپنے ماتھے کی شکموں کو باندھ کے کہا مولا اجازت دو تو ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ میں قتل ہونے کو تیار ہوں، اور ایک اٹھا اس نے کہا کہ مولا میرے 1000 دفعہ مجھے قتل کیا جائے اور میں پھر سے زندہ ہوں، پھر تم پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے کہا مولا مجھے کینچی سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، کتنی دفعہ یہ عمل کیا جائے پھر بھی اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو۔ کسی نے کہا مولا مجھے بار بار ہلاک کیا جائے، بار بار مجھے قتل کیا جائے، میری رات کو جلا کے راکھ کر دیا جائے اور اس کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، مولا پھر بھی میں تمہارے در سے نہیں جاتا۔ یہ خلوص سے انہوں نے ثابت کیا۔ کربلا میں امام کے اوپر وقت کی حجت کے اوپر جان نچھاور کرنے کا ہمیں درس ملتا۔ کربلا میں پھر ایسی بھی وفا دیکھنے کو ملی جو ابوالفضل عباس کی شکل میں تھا۔ کربلا میں اس چراغ جب بجھانے کا عمل ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے ساری زندگی جو عباس کو حکم دیا تھا، آج رات امام نے عباس کو حکم نہیں دیا تھا بلکہ اپنے بیٹے علی اکبر کو حکم دیا تھا کہ چراغ بجھا دو۔ یہ آپشن جہاں پہ ساروں کے لیے تھی، وہاں پہ آج رات امام حسین نے یہ مولا عباس کو بھی آپشن دی کہ آج اگر تو بھی جانا چاہتا ہے تو چلو۔ آج جیسے بات جنگ کرنے کے لیے بہت سے یہاں پہ مقاصد میں اگر دیکھا جائے تو بہت سی جنگ ہے، لیکن بہت سے ایسے دلائل ہیں کہ عباس نے جنگ نہیں کی۔ وجہ کس لیے عباس کو جناب زہرا نے مانگا تھا؟ وہ جو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی تھی، کیسے اس نے عباس کا کرتا سیکھ کے جناب زینب کے سپرد کیا اور اپنا بیٹا کہا تھا، اور مشہور تھا کہ عباس کو کربلا کے لیے مولا حسین کے انصار میں شامل ہونے کے لیے مانگا گیا۔ جیسے رسول اللہ کے لیے جناب امیر المومنین تھے، ایسے امام حسین کے لیے مولا ابوالفضل عباس تھے۔ لیکن جیسی کربلا میں وفا ملاحظہ کرتے ہیں تو پھر وہ موقع بھی سامنے آتا ہے، اے عباس جنگ نہیں کرنی ہے، اگر جنگ کرنی ہے تو سوچ کے جنگ کرنا کہ جنگ کے زخم تو نے لگانے ہیں، لیکن اس کا بدلہ تمہاری بہنوں سے لیا جائے گا۔ کربلا بتاتی ہے کہ عباس نے پھر تلوار تو رکھ دی تھی لیکن نیزہ اٹھا کے اور پھر وہ وفا کی وہ منظر کے عباس نے جب نہر فرات کے پانی کے اوپر قبضہ کیا تھا اور پانی پہ قبضہ کر کے پانی کو اٹھا کے پانی کے اوپر دے مارا تھا کہ اے عباس تو کیسے پانی پی سکتا ہے، یہ سوچ سکتا ہے کہ امام حسین بھی پیاسے ہیں، سکینہ بھی پیاسی ہے اور یہ اصغر بھی پیاسی ہے۔ کربلا میں عصر عاشور تک جنگ ہوئی تھی، اور آج کیونکہ برسی ہے حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ محمد قاسمی علیہ رحمہ کی خدا ان کے درجات بلند کرے، فرمایا کرتے تھے کربلا میں عصر عاشور تک جنگ ہوئی ہے اور عصر عاشور کے بعد بغیرتی تھی کہ وہ بیویاں جو کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلی تھی
ان کی چادریں نیزوں کی انیوں سے اتاری گئی تھی، اور صرف چادریں نہیں لوٹی گئی تھی، بیویوں کے سر زخمی تھے۔ اور بیویوں کو تو سب سے پہلا مسئلہ درپیش آیا تھا، اور وقت کے امام کے حضور گئی تھی جناب زینب جو کہ ثانیہ زہرا ہے، جن کو امام نے عالم غیر معلومہ کہا تھا۔ پہلا مسئلہ جو پوچھا گیا تھا تو جیسی آنکھ کھلی تھی نا تو مولا سجاد نے آنکھیں بند کر کے کہا تھا، اماں حجاب الحجاب الحجاب، اماں اپنے سر پر ڈھانپو۔ خیر کے سلطان کا نام ہے سجاد۔ یہ وہ سجاد جس نے ابھی چند سالہ تھا کہ جب ماں سکی ماں وضو کر رہی، آستین الٹی ہوئی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دوسری طرف منہ کیا ہوا تھا، اور جب پوچھا کہ ربا خیریت تو ہے سجاد تم سے ناراض ہے؟ ہم کہاں ناراض نہیں ہے، میں نے آستین وضو کرنے کے لیے الٹی ہے۔ وہ حیا کر کے منہ ادھر کر کے، وہ حیا جو ماں کو نہ دیکھ سکے کہ اس کی آستین پلٹی ہوئی ہے، وہی ایک سجاد کا امتحان ہے کربلا سے لے کے کوفہ، کربلا سے لے کے شام تک۔ کیوں نہ روئے؟ جب پوچھا کہ مولا اتنا کیوں روتے ہو؟ ہاں تو کہا شہادت و ورثہ ہے، آپ کا اتنا غم کرنا کوئی مردانگی نہیں ہے۔ آپ کو شیوا نہیں دیتا تو مولا نے رو کے کہا تھا تم نے انصاف نہیں کیا۔ ہاں شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، ہمارا فخر ہے، لیکن ماؤں بہن پھوپھیوں کے ساتھ دربار میں جانا، بازار میں جانا، ہاں شرابیوں کے سامنے جانا، یہ بھی ہمارا ورثہ۔ ازادارو مومنین کرام، ہمیں کربلا سے درس حاصل کرنا ہے، کربلا سے سیکھنا ہے۔ آج کہا جاتا ہے میری کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کیوں پہنی ہوئی ہیں؟ مولا سجاد نے پہنی۔ کوئی شوق نہیں تھا سجاد کو کڑیاں پہننے کا۔ ہاں آج بیویاں اکثر ہے نا خوشی سے باہر جاتی ہیں، جی ماڈرنزم ہے، جی لوگ کہیں گے بیکورڈ ہے۔ بھائی جناب زہرا سے پڑھ کے تو آپ کہنے، ہاں بی بی نے جب لوٹ کا سامان واپس کیا گیا تھا نا تو سہارا کہا تھا جو لوٹا ہے رکھ لو، صرف ردائے زہرا مجھے واپس کر دو۔ بی بی کو صرف اور صرف جس چیز کا غم تھا، سارے رستے کے اندر اسیری کے دوران بی بی کو جب بھی کسی نے کچھ مانگا ہے یا مولا سجاد سے کسی نے فیور دینے کی اور جب آفر کی ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو مولا نے کہیں پہ بھی یہ نہیں مانگا کہ مجھے کھانا لا دو، میرے بچے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، مجھے پٹیاں لا دو، میرے جہاں کے میرے زخم صاف کر دو۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ہر جگہ پہ اگر سجاد یا زینب نے کسی چیز کا تقاضا کیا ہے تو وہ ایک چادر کا سوال تھا کہ جو جیسے ہو سکے چادر لا دو تاکہ مزدورات عصمت جو ہیں ان کے پردے بچ کر۔ وہ شام کا دربار شام کے اندر جیسے داخل ہو رہے تھے، مولا کے ایک چاہنے والے نے دیکھ لیا کہ آپ تو مولا سجاد، کہا مولا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، حکم دے میں تلوار سے جہاد کرتا ہوں، بدلہ لے۔ کہا نہیں۔ کہا تمہارے پاس پیسے کتنے؟ کہتے 2000 درہم ہے۔ کہا 1000 درہم کی جا کے چادریں لے کے آؤ۔ ہاں جب چادر تقسیم ہو گئی، آخری چادر ابھی پہنچی تھی کہ ظالم جو ہے پھر نیزے لے کے آ گئے۔ اب آگے شام کا بازار، ابھی سجاد پھر مشکل ہے، کہا مولا جو میں نے چادریں لا کے دی وہ تو ظالم پھر لوٹ لیے۔ ہاں اب بتائیے کیا کرو؟ کہا تیرے پاس اور کتنے پیسے؟ کہا 1000 دینار باقی۔ کہا جاؤ سپاہیوں کو دو، جتنے جو مانگتے اس کو دو، جس نے سر نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ان کو تمہیں
جتنے پیسے چاہیے لے لو، ایک ہم پہ احسان کرو، یہ سر اٹھا کے آگے لے جاؤ۔ مولا سے پوچھا مولا کس وجہ سے؟ کہا کہ سر آگے لے جائیں گے نا تو جب اتنی بھیڑ جو ہماری مزدورات کے پاس کھڑی ہے نا وہ آگے چلی جائے گی، میری ماں بہنوں ٹوپیوں کا پردہ بچ جائے۔ اگر اپنے آپ کو شیعہ محمد والے محمد کہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو کلیلہ زہرا کہتی ہیں خواتین، تو پھر کربلا کی سب سے بڑی مشکل حسین کا قتل نہیں تھا، بیویوں کے سروں سے ردائیں چھن جانا، وہ بیویوں کو بازاروں میں جانا تھا۔ تو پھر ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے، یا تو اپنے آپ کو شیعہ کہلانا چھوڑ دیں، کیونکہ محمد والے محمد نے ہمیں کلیئر پیغام دیا ہے کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث سے لنگو آر مت بنو۔ مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہمارا شیعہ 4000 گھروں میں سے بھی گزر رہا ہو نا تو پہچانا جاتا۔ تو شیعہ کے لیے پہچان بننے کی ضرورت ہے کہ جو 10 دن آپ نے عزاداری کی ہے اس کو سارا سال منانے کی ضرورت ہے، بھرپور طریقے سے منانے کی ضرورت ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بڑے سے بڑے ذاکر یا خطیب آپ بلائیں تو مجلس ادا ہوگی، خود کچھ مطالعہ کر کے اپنے گھر والوں کو بٹھا کے دسترخوان پہ اگر آپ عزاداری کر لیں اور مظلوم کا ذکر اور مقصد کربلا بیان کر دیں، یہ بہت بڑی آپ کی خدمت ہے اپنے خاندان کے لیے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہمیں کربلا سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا میں جو خون حسین نہج بہایا گیا پروردگار ہم یقیناً اس سے غمزدہ ہیں، لیکن مقصد امام حسین کو سمجھنے کی پروردگار توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار مقصد امام حسین کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، جہاں جہاں مومنین جو ہیں فرش عذاب بچھا رہے ہیں، پروردگار اس کی محافظت فرما۔ اے پروردگار جس نے عزاداری میں جس شکل میں حصہ لیا ہے پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جناب زہرا کو سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں حج بیت اللہ اور قبر زیارت امام حسین سے مشرف فرما۔ اے پروردگار پھر منصب سوائے امام حسین علیہ السلام کے امام زمانہ جو حقیقی عزادار ہے، امام مظلوم ہے، جو آج پردے میں بیٹھ کے اپنے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام پہ خون کی آنسو بہا ہے، پروردگار ان کے قبول میں تعجیل عطا فرما، ہم ان کے امان و انصار میں شامل فرما، ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی مرحومین کی بلند درجات کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور تمام تر جتنی